अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं असीर हिज्र बाय वहीबा फ़ातिमा पार्ट 20। आज 2 दिन हो चुके थे सोहन को फार्म हाउस में रहते हुए। नेहा आई और उसकी ज़रूरी चीज़ें, कपड़े और ज़रूरत का सामान उसे दे गई थी। 2 दिन से उसे अशरफ कमाल समझाने की कोशिशों में लगे रहे, हत्ता कि सुल्तान खानज़ादा और आदिल भी उसे समझा समझा कर थक गए थे, मगर उसकी ना हाँ में ना बदल पाए थे। वो खाना तक ढंग से नहीं खा रही थी। अब भी अशरफ कमाल उस पत्थर से काफ़ी देर से अपना सर फोड़ रहे थे। आज फिर अरीब सुलेमान खानज़ादा ने निकाह के तमाम बंदोबस्त करवा रखे थे। मौलवी साहब आ चुके थे और कल की तरह ही सब बाहर मौजूद थे। सोहन, मेरी बच्ची मान जाओ प्लीज़, खुदा के लिए। अशरफ कमाल ने उसके सर पर हाथ रखा। नहीं बाबा, इस मामले में मेरा जवाब हमेशा नहीं में रहेगा। उन्हें कहीं खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दे, सोहन ने बेबसी से सुलगते हुए कहा। मेरी बच्ची तो इतनी ज़िद्दी नहीं है जितना कि इस वक्त तुम अपने बाबा को परेशान और हर्ट कर रही हो। गुड़िया, खुदा के लिए मान जाओ। देखो कितनी इंसल्ट की बात है। बाहर कल की तरह मौलवी साहब और सब मौजूद हैं। कल भी मौलवी साहब उठकर चले गए थे। कितनी सबकी हुई तुम्हारे बाबा की। अब भी अपने बाबा को बेइज्जत करना चाहती हो। वो सब इंतज़ार कर रहे हैं गुड़िया तुम्हारा। बाबा उन्हें कहें यहाँ से चले जाए ना। वो फूट फूट कर रो दी। मेरी बच्ची, सोच समझ कर ठंडे दिमाग से काम लो, ऐसे मत करो। अशरफ कमाल आबदीदा हुए। लहजा मलतजी सा था, मगर वो बेतहाशा रोते हुए हत्थे से उखड़ रही थी। बाबा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। अगर आप पर बोझ हूँ तो मैं आदिल भाई के साथ रह लूँगी, मगर मुझे कहीं नहीं जाना, किसी से शादी नहीं करनी। अपनी ज़िंदगी मदरसे के छोटे बच्चों के लिए वक्फ कर देनी है, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो बस जिद रही। ये क्या बोझ बोझ की रट लगा रखी है गुड़िया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और एक बाप होने के नाते मुझे तुम्हारा ये फ़ैसला हरगिज़ मंजूर नहीं। तुम होती कौन हो अपनी ज़िंदगी के बारे में ये फजूल सा फ़ैसला करने वाली। पहले की तरह तुम्हारी ज़िंदगी का ये फ़ैसला भी मैं ही करूँगा। अशरफ कमाल ने अब की बार ज़रा सख्ती भरे लहजे में दरस्तगी से कहा, तो वो मज़ीद टूट कर बिखरने लगी। आप समझ नहीं रहे बाबा, खुदा के लिए मुझे अब किसी की ज़िंदगी को भी एक मनहूस काला साया बनकर नहीं निगलना। सुना आपने, मनहूस है आपकी गुड़िया, मनहूस हूँ मैं। सोहन की बातों पर अशरफ कमाल दम बखुद रह गए। तो इतने अरसे से उसके दिमाग में ये ज्वार भाटा सुलग रहा था, जो उसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। वो क्यों खुद को सबसे हत्या के अपने बाबा और आदिल से सबसे दूर रखे हुए थी। उसका खुलासा तो आज हुआ, जब वो जज्बाती होकर अपने दिल का राज खोल गई। यशम को तो पहले ही मालूम था। इस मुसलसल इनकार की वजह उसके दिमाग में पलने वाली यही खुराफात है, मगर बाबा को आज अंदाज़ा हुआ था कि वो क्या फजूल सोचे पाल कर बैठी थी। बाबा। अशरफ कमाल को अपने पीछे शम सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जबकि ये आवाज़ सुनते ही सोहन ने बुरी तरह शीट अपनी मुट्ठियों में जकड़ते अपनी आंखें ज़ोर से भींच लीं। यशम सुल्तान के इशारा करने पर अशरफ कमाल नम आंखें लिए कमरे से बाहर चले गए, जबकि वो कदम कदम चलता उसके पास आया, जो लाइट ग्रे फ्रॉक में बेड पर नीचे पाँव लटकाए बैठी थी। गुलाबी चेहरा आंसुओं से तर था। ग्रे दुपट्टे से खुद को छुपाए वो उससे पहले दिन से पाकीज़गी, मासूमियत और दिलकश का पी कर लगी। यशम ने पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालकर एक गहरी सांस अपने अंदर खींची। यशम सुल्तान, चले जाए यहाँ से, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं, मुझे कोई बात नहीं। बर्फी। यशम ने उसकी बात काटते उसे उसके दूसरे नाम से पुकारा, तो अपनी जगह पर साकित हुई थी। ये निकाह होकर रहेगा, आज, अभी, इसी वक्त। यशम का लहजा इस कदर हतमी था कि सोहन अपनी सांस तक रोक गई। लेकिन जब बोली तो यशम को ऐसा लगा कि कोई पिघला हुआ शीशा है जो उस बेमहर जालिम लड़की ने उसके कानों में उंडेला है। आप मेरा ये वजूद पाने को इतने ही बेकरार है यशम सुल्तान, तो मुझे बता दीजिए। 2-3 रातें मैं आपके पहलू में गुजार लेती हूँ, इसके बाद शायद आपको इस निकाह की ज़रूरत महसूस ना हो और आप मेरी जान छोड़ दें। वो शायद गम और गुस्से से पागल हो चुकी थी, तभी इस बात का भी होश ना रहा कि वो किसके सामने क्या बकवास कर रही है। ऋषभ सुल्तान की आंखों में खून उतर आया था। आंखों की नमी हाथ के पोरों से साफ की, लबों पर जख्मी गहरी मुस्कुराहट थी। ये ऑफर उस वक्त ज़्यादा पुरकशिश रहती बर्फी, जब तुम्हें अपने अपार्टमेंट से रुखसत किया था। यशम का लहजा उस कदर सर्द और पथरीला था कि सोहन पहलू बदल कर रह गई। शर्मिंदगी और सबकी के एहसास ने उसका सर झुका दिया। वो करीब आया और उसके सामने घुटने के बल ज़मीन पर झुका। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये बेहुदा फजूल और बेसरोपा गुफ्तगू मुझे मेरे मकसद से पीछे हटा देगी? तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। ये कहते ही यशम सुल्तान ने अपनी पॉकेट से अपनी गन निकाली, तो सोहन ने तहीर से फैली निगाहों से भीगा चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काला साया दूसरों की ज़िंदगी निगल जाएगा?
रबिश। लेकिन आज अगर अभी इसी वक्त तुमने इस निकाह के लिए हामी नहीं भरी तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने खुद को शूट करके तुम्हारे सारे तोहमात, वहम और वसवसों को शिकस्त दे दूंगा। यशम के लहजे में चट्टानों सी सख्ती और लाल अंगारा आंखों में अलग ही जुनून और शिद्दत थी। सोहन सांस तक लेना भूल गई थी। यशम सुल्तान ने उसके मुंह से जैसे उसके सारे अल्फाज छीन लिए थे, इनकार की वजह छीन ली थी, सारे बहाने, सारी मज़ाहमत को मौत की नींद सुला दिया था। बे आवाज़ आंसू बहाते बेकरार गरम सियाल मादा गालों पर मुसलसल बहता गया। आप बहुत पछताएंगे यशम सुल्तान, ये रिश्ता सिवाय जिद के आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा। सोहन ने फंकार कर कहते उसे उस रिश्ते के साइड इफ़ेक्ट बताए। इस रिश्ते का हर खसारा, हर पछतावा भी यशम सुल्तान की सराखों पर इस पत्थर को पिघलते देख यशम ने अपनी गन अपनी पॉकेट में वापस रखी। सोहन ने अपने लब भीजे। इस निकाह के बाद भी अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं खुद को जिंदा जला लूंगी। सोहन ने गम गुस्से से खोलते आखिरी दाव खेला। तुम्हारी कसम, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा सोहन। यशम ने इत्मीनान से कहा तो वो हाथों में सर गिरा गई। बाबा, मौलवी साहब को और सबको अंदर कहें सबको कहें अंदर आ जाए। यशम ने अशरफ कमाल को आवाज़ लगाते उन्हें एक अच्छी नवीज़ सुनाई। दाजी सुल्तान खानज़ादा, सुलेमान, अशरफ कमाल, अरीब, अनिल, आदिल और मौलवी साहब अंदर चले आए। कुछ ही देर में उन दोनों की रजामंदी से वो दोनों निकाह जैसे पाकीज़ा तरीन बंधन में बन गए थे। फिज़ा में मुबारकबाद की आवाज़ गूंजने लगी। अरीब ने सरखुशी से यशम सुल्तान को अपने सीने में भीजा। वो यशम सुल्तान की आंखों में खुशी के सबब फैली नमी को अच्छे से देख सकता था। दूसरी तरफ वीरा हाथों में ट्रे थामे हवेली के बड़े दालान से निकलकर हवेली की पिछली जानिब बने छोटे से बाग में आई। ट्रे में गर्मा गर्म भाप उड़ाती चाय, फ्राइज और सैंडविचेस थे। वो लॉन में आई तो सामने ही वो लेमन कलर फ्रॉक पजामे में दुपट्टा गले में डाले और ऑरेंज गुलाब के गमलों पर झुकी हुई थी। औज़गुल, अब बस भी करो, और कितना इन पौधों पर सर खपाई करनी है। बाकी काम फजल काका कर लेंगे। छोड़ो, आओ देखो, मैं गर्मा गर्म चाय और स्नैक्स लेकर आई हूँ। वीरा ने वहाँ पड़े कैन के टेबल पर पड़े ट्रे पर रखी और खुद भी वहाँ रखी चेयर पर बैठ गई। औज़गुल ने मुड़कर वीरा को एक हल्की सी स्माइल पास की और वहाँ मौजूद नल से अपने हाथ धोकर वीरा के करीब आई। वीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास वाली चेयर पर बिठा लिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, कैसा महसूस कर रही हो औज़गुल? वीरा ने उसे जांचती निगाहों से देखा। बेहतर, हमेशा की तरह मुख्तसर तरीन जवाब सुनने को मिला। खतरे से निकलकर होश संभालने के बाद भी उसकी फिजिकली और अपने बच्चे को खोकर मेंटली कंडीशन इस कदर अबतर हालत में थी कि वो सिर्फ दुआओं और दवाओं के ज़ेर असर जिंदा लाश बनकर रह गई थी। वो बच गई थी मगर बचकर भी जैसे जिंदा लाश बन चुकी थी। उसकी मेंटली कंडीशन इस कदर डैमेज हो चुकी थी कि डॉक्टर्स के मुताबिक अब उसके बाद ज़रा सा भी स्ट्रेस उसकी ज़िंदगी निकल सकता था। वो कई दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रही थी। इसके बावजूद दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती ही जा रही थी। उसने कहा था बैतुल सुल्तान में नहीं रहना चाहती। तब उसे चौआसिदन शाह वाली हवेली में शिफ्ट किया गया था, जहां उसके साथ नायाब और वीरा रह रहे थे। सुलेमान भी आ जाते मगर दिन में उन्हें दाजी के साथ ज़रूरी काम करने को बैतुल सुल्तान जाना पड़ता था। उसने कहा वो उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तब डॉक्टर्स ने सख्ती से बैतुल सुल्तान वालों को पाबंद कर दिया कि अगर उन्हें अपनी बच्ची की ज़िंदगी प्यारी है तो अपने हस्बैंड से नहीं मिलना चाहती तो उसे अरीब की शक्ल तक ना दिखाई जाए। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, मुस्कुराना भूल गई थी। तकरीबन 3.5 माह से उसकी काउंसलिंग भी करवाई जा रही थी। 3.5 माह से वीरा उसका साया बनी हुई थी। वो जो उस दिन वलीमे के फंक्शन के बाद रुखसत होने वाली थी, वो रुखसती भी डिले हो गई थी। औज़गुल के साथ जो भी हुआ उसकी वजह से वो भी अनिल से सदियों की मसाफत पर दूर आ खड़ी हुई थी। औज़गुल अब चाय के सिप भरती सैंडविचेस उठाकर खा रही थी। मम्मा बता रही थी कि फजल काका की बीवी रात को डर गई थी। वो किसी काम से यहाँ पिछले बाग में आई तो उसे बेतहाशा खुशबू महसूस हुई। वो चीखें मारती हुई अंदर भाग गई, ये कहती कि पिछले बाग में जीन और चुड़ैल की शादी हो रही है। हा 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 हा, वीरा कहती कहकहा लगाकर हंस दी। औज़गुल भी मुस्कुरा दी। और वो खुशबू रात की रानी पौधे के फूलों की थी जो मगरिब के बाद खिलते हैं। औज़गुल ने बताया तो वीरा मज़ीद हंसने लगी।
مجھے بھی انہیں اسمیل کرنا ہے اوزگل، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا تم رات کو میرے ساتھ آؤ گی ادھر گارڈن میں؟ میں تمہارے جتنی نڈر نہیں ہوں نا، ویرا نے کہا تو اوزگل کو مصنوعی اور کھوکھلا قہقہا لگا کر ہنسی اور ہنستے چلی گئی، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ویرا جانتی تھی اس نے اسے نڈر بول کر اس کے تمام زخم پھر سے ادھیڑ ڈالے ہیں۔ اوزگل، ویرا گھبرا گئی، جانتی تھی اسے پھر سے پینک اٹیک آیا ہوگا۔ اوزگل، ویرا نے کھڑے ہو کر اسے خود میں بھیجا، تبھی وہاں نایاب چلی آئی، جو اوزگل کو پھر سے اسی حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس صورتحال کے بعد اس کا سانس بند ہو جایا کرتا تھا، وہ بے ہوش ہو جاتی۔ اوزگل، کیا ہوا ہے میری بچی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا کے لیے کیوں ماں کو زندہ درگور کرنا چاہتی ہو؟ خود کو سنبھالو۔ نایاب نے اس کے بال سہلائے اور روتے ہوئے کہا، مما، ویرا، مجھے اس آدمی سے آزادی چاہیے۔ میں تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے نام کا پھندا میرے گلے میں لپٹا ہے۔ مجھے خلا چاہیے، خلا چاہیے مجھے۔ وہ کہتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس شخص کی محبت نے اوزگل کو پوری طرح برباد کر دیا تھا۔ اوزگل کی آنکھوں سے جو نوخیز خواب اس نے توڑ کر کرچی کرچی کیے تھے، ان کی کرچیاں اسے روح تک لہولہان کر چکی تھی۔ جیسا تم چاہو گے اب ویسا ہی ہوگا میری بچی۔ میں آج ہی سلیمان سے بات کرتی ہوں، وہ وکیل سے بول کر پیپرز بنوا لیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ نایاب نے اسے سینے میں بھیجا۔ ویرا نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ اوزگل کو کمرے میں لے جائے۔ نایاب اوزگل کو اندر کمرے میں لے گئی تو ویرا نے سرد و سپاٹ چہرہ لیے اتنے ماہ بعد اپنے موبائل فون سے ایک نمبر ڈائل کیا، جو کہ پہلی بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ السلام علیکم، انل سلیمان خانزادہ اسپیکنگ۔ انل، جو کہ اپنے آفس میں تھا، اتنے ماہ بعد اپنے فون پر اس دشمن جاں کال کا نمبر بلنک کرتے دیکھ پہلے تو چونکا تھا، پھر بجلی کی سی تیزی سے فون ریسیو کر کے اپنے کان کو لگا چکا تھا، مگر دوسری جانب دبیز خاموشی تھی۔ انل نے آنکھیں بند کر کے اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر ان خوشبوؤں میں بسی سانسوں کو کی زیرو کی ردھم پر اپنے کانوں میں اترتی محسوس کی۔ ویرا، انل نے بے قراری سے پکارا۔ تب ویرا نے اپنی آنکھوں میں آئے چند باغی آنسوؤں کو بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑ ڈالا۔ انل، تمہارا رابطہ ہوگا اریب لالا سے؟ اوزگل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس سے پھر سے پینک اٹیک آیا ہے، وہ خلا چاہتی ہے، لہٰذا اریب لالا کو کہو آج ہی اوزگل کو خلا دے دے۔ ویرا نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو ایک مرتبہ تو انل کا دماغ بھی بری طرح گھوم گیا۔ اس نے بری طرح اپنے جبڑے بھیج کر خود کو سخت الفاظ کہنے سے روکا۔ وہ اتنے ماہ ویرا کی خود ساختہ بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے خود بھی ہر اذیت محض اس لیے برداشت کر رہا تھا کہ ویرا مزید یہ نہ سمجھے کہ انل خود پسند ہے، یا اسے صرف اپنی غرض سے مطلب ہے، یا وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ نہیں تو یہ بات تو ویرا بھی اچھی طرح جانتی تھی، اور انل بھی، کہ اب ویرا پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، مگر پھر بھی اس نے ویرا کو سپیس دی کہ وہ اوزگل کا خیال رکھ سکے، اسے کسی چیز کے لیے فورس نہیں کیا کہ شاید ایسے ہی ویرا کی بدگمانیاں دور ہو جائیں، مگر ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ اب بھی انل کو لگا وہ صاف اس کے جذبات و احساسات کا مذاق اڑا رہی ہے، اسے پھر سے احساس دلا رہی ہے کہ وہ اسے صرف اپنے بھائی سے مطلب ہے۔ اسی لیے جب انل بولا تو اس کا لہجہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ میں تمہیں نمبر سینڈ کر دیتا ہوں، یہ بات نایاب، موم یا بابا ان سے کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یا پھر تم خود کہہ سکتی ہو۔ انل نے سنجیدگی سے کہتے اپنا دامن بچایا۔ نہیں، میں نہیں کہوں گی، تم ان سے کہو، وہ بضد ہوئی۔ ویرا، میرا خیال ہے یہ مسئلہ بھابھی اور بھائی کا پوری طرح سے ذاتی مسئلہ ہے، تو انہیں ہی آپس میں بات چیت کر کے سلجھانا چاہیے، یا پھر ختم کرنا چاہیے، کیونکہ میرا اس تمام قصے میں سرے سے کوئی قصور یا عمل دخل ہے ہی نہیں، تو میں اس معاملے میں ہرگز مداخلت نہیں کروں گا۔ فون رکھتا ہوں اب، مجھے ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ انل نے درستگی سے کہتے فون بند کر دیا اور ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنے ماتھے پر مارتے اپنا غم و غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کی۔ ادھر ویرا نے موبائل ٹیبل پر پٹکا، ایک جملہ مسلسل کانوں میں گونجتا رہا، کیونکہ میرا اس تمام قصے میں سرے سے کوئی قصور یا عمل دخل ہے ہی نہیں، تو وہ دیر تک ہاتھوں میں سر گرائے آنسو بہا کر اپنا غم غلط کرتی رہی۔ وہ اپنی دوست ندا کے ساتھ جو کہ آسدان کی مشہور مارکیٹ میں پھر رہی تھی۔ میرون رنگ کی شلوار قمیض میں گورا رنگ چاندی کی طرح دمک رہا تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر دوسرے شخص کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ کندھوں پر بلیک شال اور زمین پر میرون دوپٹہ تھا۔ اب وہ کسی مارکیٹ کے ایک مشہور اوپن ایریا ہوٹل سے کھانا کھا کر نکلی تھی۔
ہوٹل کی پارکنگ میں جاتے ہوئے وہ دونوں آپس میں بات کر رہی تھی۔ غفران اور ندا کے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ پارکنگ میں ندا کی گاڑی کھڑی تھی کہ دفتن غفران کے سر سے دوپٹہ پھسلا۔ براؤن بال اڑ کر ہوا میں لہرانے لگے۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ تقریباً مارکیٹ میں سبھی لوگ اپنا کام بھول کر اس کی جانب دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ غفران غصے اور تیش سے لال پیلی ہو گئی، مگر اس وقت کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ دونوں ہاتھ بھی مصروف تھے جو دوپٹہ درست کرتی۔ ندا جلدی گاڑی تک چلو۔ اسے اب خود بھی عجیب لگا تو وہ دونوں تیزی سے چلنے لگی، مگر وہ ندا کی گاڑی میں بیٹھ نہیں پائی تھی۔ کسی نے اس کا بازو سختی سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا۔ غفران سٹپٹائی، مگر اپنے مقابل اسے خڑوس مولوی صاحب جو غصے سے لال بھبوکا چہرہ اور خطرناک تیور لیے دیکھ پل بھر کو اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ غفران نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر وہ شہادت کی انگلی سے اسے وارن کرتا بھرے بازار میں خاموشی اختیار کرنے کا سائن دے چکا تھا۔ ندا میں فون کروں گی، اب ان کے ساتھ جا رہی ہوں، غفران نے ندا سے کہا۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ تقریباً جھپٹے اور گاڑی میں پھینکے۔ اس کا بازو پھر سے دبوچا اور تقریباً پٹکنے کے انداز میں اسے گاڑی میں ڈھکیلا۔ غفران لب بھیج کر رہ گئی، مگر اس کے منہ نہ لگی۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ اونچی اونچی سڑکوں پر وہ کافی رف ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سائنس چوک پر موجود اپنے اپارٹمنٹ کے گیٹ پر گاڑی روکی تو چوکیدار نے تیزی سے گیٹ کھولا۔ سکندر نے ایک جھٹکے سے گاڑی پورچ میں روکی۔ غفران گاڑی سے اترنے لگی، مگر وہ جھٹپٹایا سا اس کی جانب اتر کر آیا۔ غفران کی کلائی پھر سے اپنی گرفت میں دبوچی اور اسے لے کر اندر گیا۔ غفران خاموشی سے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھے گئی۔ سکندر نے اسے روم میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ وہ لڑکھڑاتی مگر سنبھل گئی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو مسز سکندر حارث بیگ، کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر کے ایک کونے پر ڈال دوں؟ اپنا حلیہ دیکھا تھا تم نے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کتنی غلیظ نگاہیں تمہارے بے پردہ وجود پر اٹھی ہوئی تھی؟ اسے حسن کی نمائش کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ میرے ساتھ زیادہ بد کلامی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مسٹر سکندر، اپنے کام سے کام رکھے آپ تو بہتر ہوگا۔ ویسے بھی مجھے اپنی نمائش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، غلیظ الزام لگانا بند کریں۔ وہ بھی ترکی بترکی درستگی سے بولی۔ میں الزام لگا رہا ہوں؟ جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو بھرے بازار میں جو تم فیشن شو دکھا رہی تھی وہ کیا تھا پھر؟ وہ انجانے میں سر انجام پایا ایک فعل تھا جو کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میرے دونوں ہاتھ مصروف تھے اور دوپٹہ ہوا سے سرک گیا تھا۔ ویسے بھی میں جو ہوں جیسی ہوں سب کے سامنے ہوں، کم از کم دوسروں کی طرح پارسا اور متقی ہونے کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کی نظروں میں نیک مگر پس پردہ منافقین اور دوغلے لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ غفران نے کاٹدار لہجے میں کہتے سکندر کے کردار پر وار کیا تو بلبلا اٹھا۔ دل تو کیا ابھی اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر کے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے، مگر وہ ایسا بس سوچ کر ہی رہ گیا کہ کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے وہی سمجھنا تھا جو وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ سکندر نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے بے حد قریب اپنے روبرو کھڑا کیا۔ تم اب اپنی لیمٹس کراس کر رہی ہو غفران، وہ پھنکار کر بولا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ غفران کو لگا آج اس کے بازو میں سوراخ ہی ہو جائے گا۔ سچ کتنا کڑوا ہوتا ہے نا؟ غفران کا لہجہ تمسخرانہ تھا جس نے سکندر کی روح تک جیسے لہو لہان کیا تھا۔ اس کے سینے سے تیش و اشتعال کا ایک بھاپڑ سا جل اٹھا جیسے فی الحال وہی بجھا سکتی تھی جس نے اسے بھڑکایا تھا۔ تبھی اس نے ایک ہاتھ غفران کی پچھلی گردن کے گرد لپیٹا اور بہت اچانک اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں مقید کر کے اپنا تمام جنون و شدتیں اس کے نازک مومی سے لبوں پر نکلنے لگی۔ غفران اس کے اس رد عمل پر شوق سی بری طرح اس کی گرفت میں مچلی۔ غفران نے اس کی سینے پر مکوں کی برسات سی کر دی، مگر وہ آنکھیں بند کیے اپنی وحشتیں اور بے چینیاں شمار کیے اپنے دل میں موجود جذبات کو ظالم لڑکی پر لٹائے گیا جس نے اس کے دل تک رسائی حاصل کر کے بہت اچانک اس محبت میں خوار ہونے کو اسے تنہا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سکندر نرمی سے اپنی من مرضی کر کے پیچھے ہٹا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ اس کی اس بے باک گستاخی سے عاجز آ کر لرزتی ہوئی حلق کے بل چلائی۔ چیک کر رہا تھا۔ ثابت ہوا کہ سچ سے زیادہ تم کڑوی ہو۔ وہ اس کے بھیگے لبوں کو مانی خیزی سے دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ میں آپ جیسے منافق اور دوغلے انسان کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی، اس لیے دور رہا کرو مجھ سے، غفران کہتی اسے پرے ڈھکیلتی ڈریسنگ میں گم ہو گئی۔
سکندر نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور جانتا تھا وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی، مگر اب ڈریسنگ میں چھپ کر روئے گی۔ یہ سارا میس وہاں سے کریٹ ہوا تھا جب آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کے ولیمے کے دن سکندر کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ اس کا باپ بیت السلطان والوں کے خلاف کوئی گہری سازش رچا رہا ہے۔ اس کے آدمی نے اسے اطلاع دی تو وہ لنچ کے بعد اپنے باپ سے اسٹڈی میں ملنے گیا کہ اس شیطان صفت آدمی سے کسی بھی طرح سچائی اگلوانا ازحد ضروری ہو گیا تھا۔ یوں تو سکندر کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ حارث بیگ اسے اپنے مخصوص ٹھکانے پر دیکھ کر حیران ہوا تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ ہاں، سکندر کو ضرور جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں بابا؟ مانا کہ میں ہمیشہ آپ کے خلاف رہا۔ آپ کے وہ کام جو آپ کے مقاصد کے حصول کے طریقہ کار تھے وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہے، کیونکہ جب گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے تو اسے ٹیڑھا کیوں کرنا؟ لیکن دولت کی ضرورت آج کل کسے نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی کہ میں نے آخر بیت السلطان والی کی لڑکی سے ہی شادی کیوں کی؟ یقیناً کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے چچا وارث بیگ کی لڑکیوں میں سے کسی ایک سے شادی کرنا چاہتا تھا، اپنے خاندان کی دولت کیسے بھی کر کے ان سے واپس لینے کے لیے۔ مگر یہ میری بدقسمتی کہ میری شادی سلطان خان زادہ کی لڑکی سے ہو گئی۔ مگر خیر، بگڑا اب بھی کچھ نہیں۔ میں اپنا کام اپنے طریقے سے سر انجام دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کوئی معمولی ناکام سازش میرے مقصد میں روڑے نہ اٹکائے۔ اسی لیے اگر آپ نے کچھ پلان کر رکھا ہے تو مجھے بتا دیں، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں پہلے ہی سے تیار رہوں۔ سکندر نے اطمینان سے کہا۔ حارث بیگ بھی اس کے اس قدر مضبوط لہجے پر ایمان لے آیا، دل بلیوں جیسا اچھلنے لگا۔ آخر اس کے خون نے اس پر ہی تو جانا تھا۔ اسی جنون و وحشت نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر دی تھی۔ میرا پہلا ٹارگٹ سلیمان خان زادہ کا بڑا بیٹا ہے۔ میں نے بیت السلطان کے ایک گارڈ کو خریدا ہوا ہے، کسی کو کانو کان خبر نہیں، اور آج وہ تقریب پر موقع ملتے ہی حریف سلیمان کو بھون ڈالے گا۔ حارث بیگ اطمینان سے اپنا پلان بتا رہا تھا، جبکہ سکندر کی نظر اسٹڈی کی الماری کے شیشے میں نظر آتی ایک لہراتے آنچل پر ٹھہر گئی۔ سکندر نے گہری سانس خارج کی۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ غفران نے ساری بات سن لی تھی۔ وہ بیت السلطان اطلاع دینے کے لیے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ وہ ادھر کی ادھر باتیں کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس نے کافی کوشش کی مگر بیت السلطان کسی سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ یقیناً آج مصلحتاً بولے گئے جھوٹ کی بدولت سکندر اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ چکا تھا۔ تب تک غفران اور ازگل کو فون کر چکی تھی۔ اس نے رات کو کہیں جا کر اسے دیکھا۔ وہ کسی کونے خطرے میں چھپ کر شاید روتی رہی ہوگی، تبھی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اسے وضاحت نہیں دے سکا۔ کیا وہ اس کی سچائی مان لیتی؟ اس دن بیت السلطان میں وہ حادثہ پیش آ گیا۔ گارڈ نے وہ گولی مار کے ڈر کے مارے بزدلوں کی طرح خود کو بھی شوٹ کر لیا تھا۔ اس سازش کا پردہ چاہ کر بھی فاش نہ ہو سکا۔ ریب اور ریشم پر اس حادثے میں ڈائریکٹ حارث بیگ کی انوالومنٹ ثابت نہیں ہو سکی، اسی لیے وہ فی الحال چپ ہو گئے۔ غفران اپنی حویلی واپس چلی گئی تو اس نے سکندر کے پاس آنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہا کہ سکندر بھی اس سب میں شامل ہے اور اس سے شادی بھی محض ایک سازش کے علاوہ اور کچھ نہیں، مگر اس کے باوجود سائمہ اور بی جان نے اسے زبردستی سکندر کے پاس بھیج دیا تھا، جو کہ اب کی بار اسے حویلی کی بجائے چواسیدان شاہ میں موجود اپنے اپارٹمنٹ میں لے گیا تھا کہ اسے یونی میں لیکچرشپ کی جاب مل گئی تھی۔ مگر اتنے عرصے سے اس کے اور غفران کے بیچ ایک سرد جنگ سی جاری تھی۔ اتنے عرصے اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، مگر اب بس ہو چکی تھی۔ سکندر کو اب اپنے بدلتے احساسات و جذبات اس پر بند باندھنا مشکل ترین امر لگ رہا تھا، مگر وہ اس سے اتنی ہی دور تھی جتنا وہ اس کے اپنے قریب چاہتا تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ کافی دیر سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مولوی صاحب جا چکے تھے۔ اشرف کمال اور عادل کافی خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ شمس سلطان خان زادہ کے چہرے پر ایک مسرور کن سی مسکراہٹ تھی جو لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ یش، بچی کافی ناراض ہے، تو بھلائی اسی میں ہے کہ اسے گھر چھوڑ آؤ، نہیں تو بیگم کے ہاتھ پر نہ جاؤ کہیں۔ سلطان خان زادہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب آیا۔ پسلیوں میں شور مچاتے دل کی دھمک اسے اپنے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ نکاح کے بعد اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے اور سورۃ الرحمن کی تلاوت بھی کی تھی۔
وہ ہلکی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہنوز گھٹنوں میں سردی رونے کا شغل ہی فرما رہی تھی۔ برفی جو کہ کل ہی یہاں لایا گیا تھا اس کے پیروں میں لوٹتا اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چشم کے اندر آتے ہی برفی خاموشی سے اپنا حصہ مخصوص جگہ جا بیٹھا، اپنے مخصوص جگہ پر جا بیٹھا۔ وہ حادثات جو اس چھوٹی سی جان نے اپنی جان پر جھیلے تھے وہ معمولی تو نہیں تھے۔ سب سے پہلے تو بچپن سے جوانی تک جسے اپنے دل و روح کے مکاں کا مکھی بنایا، اسے اپنے فرض پر قربان کرتے بھول جانا پڑا۔ وہ اپنی مرتی ہوئی ماں سے انجانے میں وعدہ کر چکی تھی کہ ان کے بیٹے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، اس کا خیال رکھے گی، تو کیسے وہ اپنے وعدے سے مکر جاتی۔ تب اس نے اپنی محبت کو قربان کیا تھا، مطلب ماں سے ناخن جدا کرنے جتنی تکلیف برداشت کی تھی۔ پھر وہ آزاد کے نکاح میں گئی تو ہر مشرقی لڑکی کی طرح نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ماضی بھول کر اپنے بیوی ہونے کا ہر فرض نبھایا۔ اپنے مجازی خدا کو ناراض کر کے اپنے حقیقی خدا کو کیسے راضی کر لیتی؟ تب اپنی ذات کی نفی کر کے ایک با کردار مشرقی بیوی کا فرض نبھاتے اپنے تمام احساسات و جذبات اپنے شوہر کے نام کر دیے۔ زندگی میں شوہر کی عادت ہو گئی اور اولاد آئی جب آسان زندگی ہونے لگی تھی، جب اسے اولاد جیسی نعمت عطا کی گئی تو وہ جیسے دنیا ہی بھول گئی تھی، مگر پھر یکایک ایک حادثے نے پوری دنیا جیسے نیست و نابود کر دی، اس کی ذات کو ہلا کر رکھ دیا۔ زندگی تہس نہس ہو کر رہ گئی، جس نے اس کی ذہنی صحت پر بھی اثر کیا، اور اب پھر اتنی اچانک اتنا بڑا بدلاؤ جو کہ وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا یہ سب آسان تھا؟ عشق کی نگاہوں میں اس کا یہ رد عمل بالکل نارمل تھا۔ کیا تباہ ہو کر آباد ہونا اور پھر سے آباد ہو کر برباد ہونا اور پھر سے اچانک آباد ہو جانا اتنا ہی آسان ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی جاہل ہی ہوتا جو سوہن کے اس رد عمل کو اپنی جہالت سے غلط قرار دیتا، مگر ریشم سلطان ایک باشعور حساس انسان تھا، جس نے اسے سمجھا تھا، اس کا احساس کیا تھا، اور اب اسے اس اذیت بھرے فیض سے باہر نکالنے کو اپنا فرض مان لیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سوہن اس کی آہٹ محسوس کر کے جیسے خود میں سمٹ گئی تھی۔ آؤ برفی، میں فی الحال تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ ریشم سلطان نے بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ کے اوپر براؤن شرٹ پہنی ہوئی تھی، رپے تپے الفاظ میں اسے کہا تو اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، وہ بھیگے لہجے میں بولی تو ریشم نے بمشکل ہی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ سامنے بیٹھے وجود کا پوری طرح اس کا ہو جانا ایک ایسا دلکش اور خوبصورت احساس تھا، ریشم سلطان کو سرشاری اپنے رگوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ مطلب یہیں رہنا ہے؟ ریشم نے دیوار پر آویزاں اپنی دیوار گیر پورٹریٹ کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے سادہ سا سوال کیا، مگر وہ اس سوال پر سٹپٹ آئی تھی، تبھی جلدی سے نیچے بیڈ سے اتر آئی۔ جی نہیں، یہاں بھی نہیں رہنا۔ عادل بھائی کدھر ہے؟ اور بابا؟ میں ان کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں۔ سوہن نے اب ناراضگی سے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا تھا۔ عادل تو مدرسے کے لیے نکل گئے اور بابا بھی چلے گئے ہیں۔ ریشم سلطان ہموار قدم اٹھاتا ٹھیک اس کی پشت پر ایک قدم کے فاصلے پر آ رکا، ایک گہری سانس اپنے اندر اتار کر اس کی دل فریب مہک حق سے اپنی سانسوں میں اتاری۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ریشم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ خاموش رہی، ہاں، مگر پلکیں مسلسل بھیگتی رہی۔ ریشم نے اسے باہر ڈرائیو وے پر لا کر گاڑی کا ڈور کھول کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ برفی بھی باہر نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ راستے بھر گاڑی میں مانی خیز سی خاموشی چھائی رہی۔ ریشم سلطان نے بھی کوئی بات نہیں کی، وہ بس شدت سے یہ احساس اپنی رگوں میں اتار لینا چاہتا تھا کہ جسے اس نے شدت سے چاہا، جو اس کی پہلی اور آخری محبت ہے، اس کا عشق ہے۔ قدرت نے اسے اس سے ملا دیا ہے، پوری طرح اسے اس کی ملکیت بنا دیا ہے۔ گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور سوہن کی جانب کا دروازہ کھولا۔ سوہن گاڑی سے اتری تو برفی بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے پہلی والی غلطی ہرگز نہ دہرائی تھی۔ ریشم سلطان اور سوہن گھر میں داخل ہوئے تو ہی برفی گھر میں داخل ہو کر اپنے چھوٹے سے گھر میں چلا گیا۔ سوہن تیزی سے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ریشم سونیا سے سلام دعا کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ پھر سے اس دشمنے جا کے کمرے تک آیا اور ڈور ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ یہ تمہارا موبائل گاڑی میں رہ گیا تھا۔ ریشم نے بیڈ پر اس کا فون رکھا، جو منہ دھو کر باہر نکلتی اپنا چہرہ ٹاول سے تھپتھپا رہی تھی، اسے اپنے سامنے پا کر پھر سے لب بھیج گئے۔
یشم سلطان، یہ سب آپ کی حسب منشا ہوا ہے نا؟ کیونکہ آپ چاہتے تو وہ 2 دن پہلے بھی مجھے گھر لا سکتے تھے، مگر نہیں لائے، تو یہ سب یقیناً آپ کی مرضی سے ہوا ہے، سوہن نے ٹاول بیڈ پر پٹکتے ہوئے کہا۔ یشم اس کے سامنے ایک قدم کے فاصلے پر آ رکا۔ ہاں، یہ سب میری مرضی سے ہوا ہے، میں ہی تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو یہ طریقہ اپنایا۔ یشم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اطمینان سے جھوٹ بولا۔ سوہن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنی رخصتی کو سوچا بھی تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گی، جائیے یہاں سے، وہ تلخی سے بولی اور جا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ یشم نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اشرف کمال کے ساتھ وہ سوہن کو لیے کھاریا لوٹ آیا۔ عادل نے کافی روکنے کی کوشش کی، مگر کچھ سیکیورٹی ایشوز کے باعث اسے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ وہ اب اشرف کمال کے گھر ان کے پاس تھی، ویسے بھی اشرف کمال اسے اپنے اسی گھر سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ سوہن نے منع کیا تو یشم سلطان 3 دن سے واپس لوٹ کر نہیں آیا تھا، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑے رکھا۔ وہ اسے اسپیس دینا چاہتا تھا، ساری صورتحال کو سمجھنے کا موقع دینا چاہتا تھا، مگر وہ غلط تھا کہ اسی دن اشرف کمال نے اسے فون کر کے گھر بلایا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف جیسے سناٹے کا راج تھا۔ وہ سیدھا اشرف کمال کے کمرے میں چلا آیا، جہاں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جی بابا، کہیے، آپ کو مجھ سے کچھ کہنا تھا؟ یشم نے اشرف کمال کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے احترام سے پوچھا۔ بیٹا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، اشرف کمال نے قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے یشم کو کہا۔ تو اسے حیرت ہوئی۔ بابا، کیا ہوا ہے؟ کیا غلطی کی ہے میں نے؟ مجھے بتائیے۔ یشم بے قرار ہوا اور جلدی سے ان کے سامنے آیا۔ بیٹا، تم اسے خود سے دور کر کے اسے نام نہاد اسپیس دے کر غلطی کر رہے ہو، اشرف کمال نے مسکرا کر کہا تو یشم نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ بیوی ہے اب تمہاری، اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، اسے اپنے اور اس کے بیچ اس رشتے کی نزاکت کو سمجھاؤ۔ مجھے تو تمہارا صرف گڑیا کے مطالبے پر رخصتی پوسٹ پون کرنے کا بھی فیصلہ کافی نامعقول لگا۔ یوں تو وہ کبھی اس فیز سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ وہ اب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اسے نارمل زندگی کی جانب واپس لانے کی ذمہ داری تمہاری ہے اب بیٹا۔ وہ ایسے تو کبھی ان رشتوں کی نزاکتوں کو سمجھ نہیں پائے گی، اپنے ذہن میں یوں ہی اوٹ پٹانگ وہم پالتی رہے گی۔ تمہیں اسے سمجھنا ہوگا، اپنے جذبات اسے سمجھانے ہوں گے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اشرف کمال نے کہا تو وہ اپنے بوٹ کی جانب دیکھے گیا، مگر اس کے لبوں پر ایک آسودگی بھری مسکراہٹ تھی۔ محبت میں اپنے محبوب کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا کرتے۔ وہ خود کو ضائع کر رہی ہے، تمہیں اسے سنبھالنا ہے۔ وہ ٹوٹ رہی ہے، تمہیں اسے سمیٹنا ہے، تھوڑی محبت سے، تھوڑی محنت سے، محبت بھری دھوس اور غصے سے بھی۔ اشرف کمال نے کہتے اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام کر تھپ تھپایا اور مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یشم نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے خود پر سنجیدگی طاری کی اور اب قدم خود بخود اس کے کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ وہ اس کے کمرے تک آیا اور ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ ٹی پنک شارٹ فراک پاجامے میں اسے ایک چھوٹی سی گلابی گڑیا ہی لگی۔ یشم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ جو کاٹ پر بیٹھی گھنے سیاہ بالوں کا عادت کے مطابق میسی سا جوڑا بنا رہی تھی، یشم کو اندر آتے دیکھ سٹ پٹا کر پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا۔ سامنے والا جو کہ بلیک سوٹ میں ملبوس تھا، اب اس کی موجودگی سوہن کو نروس کرنے لگی تھی، اس نے ہڑبڑانے پر مجبور کرنے لگی تھی۔ السلام علیکم، یش نے اسے گہری نگاہوں کے حصار میں رکھا۔ وعلیکم السلام، سوہن نے جواب بھی یوں دیا گویا پتھر مار رہا ہو۔ وہ ناراضگی کے طور پر ہنوز منہ پھلائے ہوئے تھی۔ یشم نے دانتوں تلے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ کنٹرول کی اور اس کے قریب آ کر 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ موسم کافی اچھا ہے آج، اور مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے، تو برفی پلیز میرے لیے بریانی بنا دو، بہت دل کر رہا ہے تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانے کا۔ بالآخر یشم کو اسے زندگی کی جانب واپس لانے کا، اسے اکسانے کا ایک بہانہ مل ہی گیا۔ بریانی؟ کون سی بریانی؟ مجھے نہیں بنانی آتی، سوہن نے منہ پھلا کر کہا اور صاف اپنا دامن بچایا۔ وہی بریانی جو تم مجھے پہلے بھیجا کرتی تھی، یشم نے آئیبرو اچکا کر کہا۔ وہ سوہن نے وہ کو لمبا کھینچا۔ وہ تو میں ریسٹورنٹ سے آرڈر کرتی تھی اور اپنے نمبر بنانے کو ویسے ہی بول دیتی کہ میں نے بنائی ہے، سوہن نے پہلو بدل کر کہا، جبکہ اس کی گوہر افشانی پر یش کا دل کیا ششکر اٹھے۔ مطلب بیویاں شوہر کے دل میں جگہ بنانے کو مادے کا راستہ اختیار کرتی ہے؟ یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ یشم نے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا تو سوہن نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نمبر؟ اس ریسٹورنٹ کا نمبر ڈائل کر دو نا برفی، مجھے وہی بریانی کھانی ہے، اسی ٹیسٹ کے ساتھ۔ وہ ٹیسٹ ایسا ہوتا تھا کہ اب مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔
اسی لیے مجھے وہی بریانی کھانی ہے، یشم نے اطمینان سے کہا، جبکہ اب کی بار گڑبڑانے کی باری میڈم سوہن کی تھی۔ وہ نمبر؟ سوہن خواہ اپنے فون کے نمبر لسٹ کی اسکرولنگ کرنے لگی۔ وہ نمبر تو وزٹنگ کارڈ پر تھا نا، میں نے سیو نہیں کیا تھا، تو کارڈ مجھ سے کھو گیا۔ سوہن نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے پھر معصومیت سے بہانہ گڑھا۔ یشم گہرا مسکرایا۔ مجھے ریسٹورنٹ کا نام بتا دو برفی۔ یشم نے کان کھجاتے اس کی پھر سے ہوائیاں اڑائی۔ اب تو اس کی بے وقوفیوں پر مسکراہٹ چھپانا مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ مجھے نام بھی یاد نہیں، آپ ڈنر تک ویٹ کر لیں، میں ڈائلنگ لسٹ سے نمبر ڈھونڈ کر ڈنر میں آرڈر کر دوں گی، وہ چڑھ کر بولی۔ اوکے، مجھے ضروری کام ہے میری جان، ڈنر پر ملتے ہیں۔ وہ ہنسی دبا کر اسے جان بول کر وہاں سے فوراً کھسک گیا۔ نہیں تو آج مسز یشم سلطان اسے اس کی جان بولنے پر بے جان ضرور کر دیتی۔ سوہن دانت کچکچا کر رہ گئی۔ اس نے کمرے سے جھانک کر باہر دیکھا۔ گھر میں نہ اشرف کمال تھے نہ وہ جن، مطلب میدان صاف تھا۔ وہ دبے قدموں کچن میں گئی، مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق۔ وہ اب کچن میں تیزی سے ہاتھ چلاتی کھٹر پٹر کرنے میں مصروف تھی۔ جھلی کو یہ بھی نہ خیال آیا کہ بریانی کا سارا سامان کچن میں کیوں اور کیسے موجود ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے لگے اور خوشبودار ذائقے سے بھرپور مزیدار بریانی تیار تھی۔ سوہن نے بریانی بڑے ڈونگے میں ڈال کر ڈونگا اوون میں رکھا اور پتیلی کیبن میں چھپا دی۔ سلاد اور رائتا تیار کر کے فریج میں رکھ کر کمرے میں چلی آئی۔ رات کو جس وقت وہ تینوں ڈنر کے لیے کچن میں موجود تھے، تب اشرف کمال نے یشم کو چپکے سے تھمس اپ کا اشارہ کیا تو وہ گہرا مسکرایا۔ بابا، میں نے بریانی آرڈر کی تھی تو پیکٹس میں سے پہلے ہی نکال لی، ٹھہریے گرم کر کے لاتی ہوں۔ سوہن نے خاص طور پر ایک شخص کو سنایا تو وہ بے اختیار سر نیچے جھکا گیا۔ مسکراہٹ چھپانے کی تمنا تھی۔ اس نے بریانی کی ٹرے، سلاد اور رائتا ٹیبل پر لگایا۔ بہت خوب، آج تو تمہاری امی جان کی یاد تازہ ہو گئی۔ اشرف کمال بریانی کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ سچ میں؟ وہ اس کمپلیمنٹ پر بچوں کی طرح خوش ہوئی، مگر پھر جلد ہی سنجیدہ ہو کر منہ غصے والا بنانا پڑا کہ سامنے والا گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بابا، میں اس ریسٹورنٹ کے شیف کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں جس نے ایسی بریانی بنا کر ماں کے ہاتھ کے کھانے کی یاد دلا دی۔ نہیں یشم نے اطمینان سے کہتے سوہن کے چھکے چھڑا دیے تو پانی پیتے بے اختیار اسے اچھوکا لگا۔ ارے بھئی دھیان سے، اشرف کمال کا کہکہا ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ سرخ پڑ گیا، مگر پاس بیٹھی لاڈلی بیٹی کی پشت رب کی۔ غرض اسی طرح شوشے چھوڑتے انہوں نے کھانا ختم کیا۔ اشرف کمال پھر سے یشم کی جانب مسکراہٹ اچھالتے کچن سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ برتن سمیٹ رہی تھی جب وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ میں یہ لذیذ بریانی بنانے والے شیف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یشم کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ تو پیش کر آئیے، روکا کس نے ہے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ وہی کرنے لگا ہوں۔ تب بہت اچانک یشم نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے سینے سے لگایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کر کے سوہن کو بے جان کر دیا۔ یشم نے جیسے اسے چھو کر پتھر کا بنا دیا تھا۔ ایک دہکتا حدت بھرا لمس اس کی گال پر چھوڑا تو پوری کی پوری لرز اٹھی۔ یشم اس کے دلکش مہکتے سراپے سے نگاہیں چراتا کچن سے تیزی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سوہن نے خود کو گرنے سے بچانے کو تیزی سے کرسی کی پشت کا سہارا لیا اور وہ کرسی پر بیٹھتی چلی گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ دوپہر میں اس مولوی سے ہوئی منماری کی وجہ سے اس نے ضد میں احتجاجاً کچھ شام میں کھایا پیا بالکل بھی نہیں تھا، ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ غفران اس وقت بیڈ پر سیاہ فراک پیجامے میں بیٹھی بری طرح اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس نے سونے کی کوشش کی تھی مگر پیٹ میں کودتے ناچتے چوہوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ روم میں کہیں نہیں تھا۔ غفران آخر تنگ آ کر بیڈ سے اتری، دوپٹے کو اٹھانے کی زحمت کیے بغیر لائٹ براؤن بالوں کو فولڈ کر کے کیچر میں مکید کرتی وہ کمرے سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھا۔ کوریڈور کی آخری سرے پر ایک اسٹڈی روم تھا جس کی لائٹ اس وقت آن تھی، مطلب وہ کھڑوس مولوی اسٹڈی میں تھا۔ غفران نے سر جھٹکا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن میں درمیانے سائز کا فریزر کھول کر دیکھا تو اسے پلاؤ، سلاد، رائتے، دال اور کچن کڑھائی کی ڈشز جیسے اس وقت وہ ڈشز اسے ان میں سے کوئی بھی اپنے مطلب کی ڈش نہیں لگی کہ وہ اسے کھا سکے۔ وہ اس اسٹمک کے معاملے میں بہت نازک تھی۔ رات کو ذرا سا بھی ہیوی کھا لینے سے اس کو اسٹمک میں شدید پین شروع ہو جاتا تھا۔ غفران نے مختلف کیبنٹ کھول کر دیکھے۔ وہاں پڑے نوڈلز کے پیکٹ دیکھ کر غفران کا چہرہ کھل گیا۔
ادھر سکندر اسٹڈی میں اپنے ضروری کام کو سر انجام دے کر اپنے روم میں آیا تھا۔ یہ بھی ایک الگ داستان تھی کہ کیسے اس نے غفران کے لاکھ چاہنے کے باوجود اسے کسی الگ روم میں رہنے نہیں دیا تھا، مگر اس کی بگڑی نوابزادی کا دوپٹہ بیڈ پر اپنی ناقدری پر نوحہ کنا تھا، جبکہ میڈم خود کمرے سے غائب تھی۔ سکندر کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ سکندر الٹے قدموں کمرے سے کچن کی جانب گیا کہ اس بات کی فکر ستائی کہ میڈم اناڑی کوئی کارنامہ سر انجام دے کر خود کو کوئی چوٹ نہ پہنچا لے۔ اتنے عرصے میں تو وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ جو فریزر میں چیزیں رکھی ہیں وہ کم از کم اس وقت ان میں سے کچھ بھی نہیں کھائے گی، اور اگر کچھ بنانے کی کوشش کی تو کہیں اس کو چوٹ ووٹ نہ لگ جائے۔ سکندر کچن کے دروازے تک آیا تو سامنے کا ہوشربا منظر دیکھ کر پل بھر کو تو اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ سامنے ہی سیاہ سوٹ میں اس کا دودھیا وجود جگہ پر منجمد کر دیتا چاندی کی طرح دمک رہا تھا۔ غفران کی اس کی جانب تقریباً ایک سائیڈ تھی۔ دوپٹے کے بغیر کندھے کندن بدن کے تمام نشیب و فراز ضیاء ہو رہے تھے۔ سراہی دار بے داغ گردن پر ایک سیاہ تل اس کے صحیح معنوں میں ہوش اڑا گیا تھا۔ یہ نازک ابصرہ سراپا پوری طرح اس کا تھا۔ ملکیت کے احساس کا نشہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ وہ مبہوت سا ایک ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا۔ وہ پوری طرح پین کی جانب متوجہ تھی جس میں پکتے نوڈلز میں وہ بار بار چمچ ہلا رہی تھی۔ مخصوص آہٹ محسوس ہونے پر اس نے ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بلیک ٹراؤزر اور کیمل کلر ٹی شرٹ میں رف سے حلیے میں بھی وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت سمیت اس وقت کچن میں موجود اسے جیسے دیکھ رہا تھا۔ غفران جیسی بے خوف اور نڈر بھی اس وقت اس کی لو دیتی نگاہوں سے نظریں چراتی نروس سی ہوتی واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اسے گھر میں بغیر دوپٹے کے گھومنے کی اپنی عادت پر جی بھر کر پچھتاوا ہوا، مگر اب اس خڑوس کو کراس کر کے اندر جانا بے وقوفی تھی۔ تبھی غفران نے پوری طرح اس کی جانب پشت کر لی۔ اس کے اس بے وقوفی بھرے حفاظتی اقدام پر سکندر کھل کر مسکرایا۔ وہ یہ حرکت کر کے اس کے بھڑکتے جذبات کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ غفران کو ایک جھٹکا تو تب لگا جب اسے محسوس ہوا کہ سکندر اس کی پشت پر اس کے بہت قریب چلا آیا ہے، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ مڑ کر اس کے ہوش ٹھکانے لگاتی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، کیا مجھے بھی مل سکتے ہیں نوڈلز؟ سکندر نے اطمینان سے کہا۔ غفران نے بغیر کوئی بحث کیے اپنے سارے نوڈلز اسے باؤل میں ڈال کر دیے اور خود دوبارہ پانی رکھ لیا، مگر سکندر وہیں کھڑا اسے کوفت میں مبتلا کیے گیا۔ غفران کے نوڈلز کا پانی ابھی ٹھیک طرح سے خشک بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے دانت کچکچاتے اپنے نوڈلز باؤل میں پلٹائے اور فوراً لے کر ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھی۔ سکندر بھی اپنا باؤل اٹھائے اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ غفران اس بات سے بے خبر خاموشی سے نوڈلز کھانے لگی کہ آج پاس بیٹھے اپنے جسم جاں کے مالک اس شخص کو کس بری طرح سے اپنے روپ سروپ اور دو آتشہ حسن سے گھائل کر چکی ہے، کیسے اس کے تمام سوئے جذبات و احساسات کو جگا کر اسے پوری طرح مدہوش کر چکی ہے۔ وہ اپنے باؤل پر جھکی ہوئی تھی جب سکندر نے ذرا سا اس کی جانب جھک کر اس کے باؤل میں سے نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ غفران نے قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالی۔ واٹ؟ یہ دیکھو میرے نوڈلز کتنے سٹکی ہیں، مجھے ایسے سوپی نوڈلز پسند ہے، سکندر نے اطمینان سے کہتے اپنی شیرنی کو بولنے کے لیے اکسایا، مگر غفران نے اب بھی خاموشی سے اپنا باؤل اس کے سامنے رکھ کر اس کا اپنے سامنے رکھا اور چپ چاپ نوڈلز کھانے لگی۔ دراصل وہ کم از کم اس وقت اس حلیے میں اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اس نے نوٹ کیا سکندر بس نوڈلز سے ہاکی کھیلنے میں مصروف ہے، مطلب یہ صرف یہاں رکنے کا ایک بہانہ تھا، مگر غفران نے طے کیا تھا اب اس کو اس فراڈ شخص میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں رکھنی تھی۔ تبھی اس نے جلدی سے نوڈلز ختم کیے، اینڈ میں کولڈ ڈرنک پی اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ اپنا باؤل سنک میں رکھا اور کچن سے تیزی سے نکل جاتی، مگر اتنی ہی تیزی سے سکندر نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اسے کٹی پتنگ کی ڈال کی طرح اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ جو اس رد عمل کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، ایک جھٹکے سے اس کے چوڑے چٹانی سینے سے آ ٹکرائی۔ اس کی اس جسارت پر غفران کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، چھوڑے مجھے، غفران گررائی اور اس سے اپنا آپ چھڑانے کی تگ و دو کرنے لگی، مگر وہ اس کی کمر کے گرد حصار قائم کرتے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔
کیا ناراضگی ختم ہو کر صلح نہیں ہو سکتی؟ سکندر نے خمار آلود لہجے میں کہتے اس سے التجا کی، جس کی نگاہوں کا فوکس اس کے سرخ گلاب کی پنکھڑیوں سے شربتی لب پر تھا۔ نہیں، کیونکہ آپ تو ویرا یا اوزگل سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر بدقسمتی سے میں پلے پڑ گئی ہے نا، جو آپ کے کسی کام کی نہیں۔ غفران نے سرد و سپاٹ لہجے میں بدقسمتی پر زور دے کر کہتے اسے اسی کے الفاظ لوٹائے۔ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھے گیا، جہاں غم و غصے کا ایک جہاں آباد تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے غفران، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا کانوں سنا بھی پورا سچ نہیں ہوتا۔ میں اس وقت بابا سے ان کی سازش کا پتہ لگوانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہوں تم جان جاؤ تو خود پر ناز ہو۔ آئی سویئر، سکندر نے اپنے لب اس کی مومی گال پر رکھ کر مدہوشی بھرے لہجے میں کہا، مگر غفران جو کہ اس سے بے تحاشا بدظن تھی، اس وقت اس کے لہجے کی سچائی پر غور کرنے کی بجائے، اس کا اظہار سننے کی بجائے اس کی بات کاٹ گئی۔ اور میرے ماتھے پر بے وقوف لکھا ہے نا، کہ اپنے کانوں سے سن کر بھی آپ کے جھوٹ کو سچ مان لوں گی۔ مگر اتنا یاد رکھے کہ دولت کی اتنی ہی ضرورت ہے سکندر اعظم صاحب، تو صرف اسے پانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، بغیر مجھ سے محبت کیے، یوں نفس کا غلام بن کر زور زبردستی اپنی گھٹیا تسکین کے لیے مجھے استعمال کرنے کی کوشش بھی کی تو میں جان لے لوں گی آپ کی، سمجھے آپ؟ غفران چلائی اور اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑانے کو ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگی، جبکہ غفران نے نوٹ کیا کہ اس کے ہر کاٹ دار الفاظ کے بعد سکندر کے چہرے سے نرم گرم کو لو دیتے تاثرات کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اب تو اس کے ماتھے کی رگوں کے ساتھ ساتھ اس کی گردن کی رگیں بھی پھول گئی تھی اور آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا تھا۔ سکندر نے اسے بازو سے دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وحشی کی طرح کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ غفران اب رو پڑی اور اس سے اپنے آپ کو چھڑانے کو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ گئی، مگر بے سود۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے پیچھے لاک لگایا، اسے لا کر بیڈ پر پٹکا۔ غفران چوندھے منہ بیڈ پر ایک جھٹکے سے گری تھی، تیزی سے سیدھی ہو کر کمر کے بل پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ غفران اب کی بار چلا کر بولی، مگر سکندر نے اس کے اوپر جھک کر بہت جلد بہت بری طرح اس پر قابو پا لیا تھا۔ ایک نفس کا غلام آدمی اپنی بیوی سے اپنی گھٹیا تسکین چاہتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہے کیا؟ سکندر نے اس کا جبڑا ہاتھ میں دبوچا۔ اس وقت سکندر طیش و اشتعال میں پاگل اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ غفران کو ادھیڑ کر رکھ دے۔ سکندر چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آئی ہیٹ یو۔ کوئی اتنا دوکھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے سامنے اتنا شریف اور مہذب بننے کا ناٹک کرتے ہو اور رات کی تنہائی میں اپنی بیوی سے یوں وحشیانہ سلوک! آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت مجھے آپ سے کتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کے چھونے سے مجھے اپنے وجود سے گھن محسوس ہو رہی ہے، سمجھے آپ؟ غفران کے الفاظ پر سکندر کی گرفت اس پر مزید سخت ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے تم جیسی ناقص العقل عورت پر، جو ایک شوہر اور بیوی کی پاکیزگی بھرے تعلق کو مسلسل گالی دے رہی ہے۔ نفس کا غلام ہوتا تو تمہیں کب کا رون چکا ہوتا، تسکین سے غرض ہوتی تو روز یہاں ایک اذیت بھری رات گزارتی، مگر اب وعدہ کرتا ہوں وہ وقت بھی جلد آئے گا کہ تم اپنے ان غلیظ الفاظ پر پچھتاؤ گی۔ سکندر نے کہتے اس سے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور غم و غصے سے پاگل سا ہوتا اپنی تمام چیزیں اٹھا کر اس کمرے سے باہر ہی نکل گیا۔ غفران کی وہ رات بھی اس ظالم بے حس شخص کی جیسے قید میں روتے ہوئے کانٹوں پر بسر ہوئی تھی، مگر اگلے 2 دنوں تک وہ لوٹ کر اپارٹمنٹ نہیں آیا تھا۔ جب آیا تو اپنا سامان، کپڑے اور چیزیں اس کمرے سے لے گیا۔ غفران سے ہم کلام ہونا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ غفران اس وحشی انسان سے ہم کلام ہونا کون سا ضروری تعلق سمجھتی تھی؟ تب ہی دونوں نے ایک دوسرے سے پوری طرح اختیار حاصل کر لیا تھا۔ سردیوں کے اوائل دن اور عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر پچھلے لان میں آئی تھی۔ ہلکے زرد رنگ فراک ٹراؤزر میں ملبوس یوں لگتا تھا جیسے اس کے پورے وجود پر بھی زرد رنگ مل دیا گیا ہو۔ وہ قدم آگے بڑھاتی باغیچے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ رات کی رانی کی میٹھی دل فریب سحر انگیز اور روح کو معطر کرتی خوشبو پورے باغیچے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس گل نے گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے خوشبو اپنے اندر اتارے۔ کل سے حویلی کی ملازماؤں میں یہ توہمات بھری بات گردش کر رہی تھی کہ رات کی رانی کے پھولوں کے کھلنے کے جوبن پر ہونے کے وقت بے تحاشا خوشبو پھیلنے کے دوران اس پودے پر آسیبی جوڑے اپنا خاص وقت گزارتے ہیں، اور اس وقت اس پودے سے چھیڑ خانی کا مطلب ان غیر ماورائی مخلوق کو ایسا چھیڑنا ہے جیسے شہد کے چھتے میں پتھر مار دیا جائے۔ وہ اب یہ بات اوزگل کو ان توہمات پر ذرا برابر بھی یقین نہیں تھا، تو وہ آزمانے کے لیے اس وقت پودے کی سمت چل پڑی جو کہ حویلی کی دیوار پر بیل کی صورت پھیلا ہوا تھا، مگر کب سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔
وہ بے چین سی ہوئی اور پودے کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ خوشبو کا تیز ترین جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا، لیکن وہ پودے سے 10 قدم کے فاصلے پر تھی جب اسے چھٹک کر رک جانا پڑا۔ مرگجے اندھیرے میں پودے کے نیچے دیوار سے ٹیک لگائے جو اسے ہیولا نظر آیا تھا، وہ اسے سر تا پیر خوف سے لٹھے کی طرح سفید کر گیا تھا۔ تو کیا آسیب اس کے سب سے بڑے خوف کا روپ دھار کر اس کے سامنے آیا تھا؟ اوزگل بغیر سوچے سمجھے واپس پلٹتی اندر کی جانب بھاگ گئی، جبکہ وہ خود دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی حرکت اور خوف دیکھ کر اطمینان سے مسکرایا۔ اوزگل حویلی میں داخل ہوئی اور بھاگتے ہوئے بری طرح ویرا سے ٹکرا گئی۔ اوزگل، کیا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ اور تمہارا سانس کیوں اتنا پھولا ہوا ہے؟ ویرا نے ازحد پریشانی سے پوچھا۔ اوزگل نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف کیا۔ کچھ نہیں، وہ باغیچے میں گئی تھی، مگر رات کی رانی کی خوشبو کی وجہ سے ڈر گئی۔ اوزگل نے مدھم سے لہجے میں کہتے یوں سر جھکایا جیسے اپنے جرم کا اقرار کیا ہو۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا اپنے کمرے سے نکلو؟ میں میڈیسن کے لیے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی اور تم کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب چلو۔ ویرا نے اسے گھورا اور ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے میں اسے لے آئی۔ اسے میڈیسن دی۔ اب لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ ویرا اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اوزگل نے اپنی آنکھیں موند لی۔ ویرا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ویرا، جاتے وقت مجھے پتا ہے اچھے سے کھڑکیاں دروازے لاک کر کے ہی جاؤں گی۔ ویرا نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی۔ تم فکر مت کرو اور پرسکون ہو کر سو جاؤ۔ ویرا نے اسے روز کی طرح تسلی دی تو وہ پرسکون ہو گئی اور نیند آور دماغ کو پرسکون کرنے والی ادویات کے زیر اثر کچھ ہی دیر میں بہت گہری نیند میں چلی گئی۔ ویرا نے کھڑکیاں دروازے اچھی طرح لاک کر کے پردے برابر کیے اور کمرے سے نکلتی کمرے کو اچھے سے لاک کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا جب کلک کی آواز پر کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور اریب بغیر آہٹ کیے اس کمرے میں داخل ہوا اور اتنی ہی آہستگی سے کمرہ لاک کر لیا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ پر سوئی اپنی متاع جان کے قریب تر آتا چلا گیا۔ 3.5 ماہ سے اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ کوئی ایسی رات نہیں تھی جو کہ اریب نے اس کمرے سے باہر گزاری تھی۔ وہ تکلیف و اذیت کے اس مرحلے میں اپنی عزیز جان کو، اپنی روح کی حقیقت کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ روز اس وقت اس کے کمرے میں آتا جب وہ دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں ہوتی تھی۔ اریب نے بغور اس کا زرد مرجھایا چہرہ دیکھا اور پھر حسب معمول بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر کراؤن سے ٹیک لگاتا اس کے بے حد قریب نیم دراز ہوا۔ حسب معمول ہی اس کی سائیڈ دراز سے اس کی وہ ڈائری نکالی جس میں اوزگل نے اریب کا روگ اپنی جان کو لگائے پریگننسی کی غیر موجودگی میں اس کی بے وفائی کے کڑے کٹھن وقت، اپنی زندگی کی اذیت بھری لمحات صفحہ در صفحہ درج کیے تھے۔ ڈائری ہاتھ میں اٹھائی، موبائل کا ٹارچ جلا کر صرف ڈائری میں رکھا کیونکہ کمرے میں صرف 0 پاور کی روشنی تھی، اور وہ پیج نکالا جہاں سے کل رات اس نے چھوڑا تھا۔ آج اگلے پیج پر ایک قطعہ کے علاوہ کچھ بھی درج نہیں تھا اور پورے صفحے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ اسے پسند نہیں میرا نظر آنا، سو اب یہ ٹھان لیا ہے کہ نہ دکھائی دوں۔ اب اگر آسماں سے اترے فیصلہ ہے وصل، میری خواہش ہے میں مر کر اسے جدائی دوں۔ یہ قطعہ پڑھ کر اریب کی خود کی روح کانپ گئی تھی۔ اس نے بار بار وہ قطعہ اپنے ذہن میں دہرایا۔ کوئی 1000 بار اس نے یہ اشعار پڑھے اور اپنی روح کو چھلنی ہوتے محسوس کیا۔ اریب کی آنکھ سے آنسو قطار در قطار اس کی گالوں پر پھسلے تھے۔ اریب اس دن سے بے حد تکلیف میں تھا جس دن سے اس کی زندگی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، مگر آج اس نے اس قدر تکلیف محسوس کی تھی کہ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا۔ اریب نے ڈائری بند کر کے اپنی آنکھیں زور سے بھیج کر دل میں اٹھتے درد کے ابال کو دبانے کی کوشش کی۔ آج وہ صحیح معنوں میں اس نازک جان کی تکلیف خود پر محسوس کر رہا تھا۔ آج اسے ایسا محسوس ہوا جیسے جدائی کے ان لمحات کو اس نے اوزگل کی جگہ جیا ہے۔ آج وہ آگے نہیں پڑھ پایا تھا، آگے پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اریب کو لگا اس کے گلے میں جو پھندا لگا وہ اس کا دم نکال دے گا۔ اریب نے ڈائری سائیڈ میں رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روز کی طرح آج بھی اریب کے آنسو اس کے سنہری زلفوں میں جذب ہو رہے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا میں تمہاری ان اذیتوں کا مداوع کیسے کر پاؤں گا۔ یہ شاید ناممکن ہے، مگر مجھے جدائی مت دو۔ علیحدگی چاہتی ہو وہ بھی نہیں دے سکتا۔ مجھ سے میری زندگی مانگ لو، ہنسی خوشی دے دوں گا، مگر جدائی نہیں۔ اریب کے دل نے ہمک ہمک کر چیخ چیخ کر اپنی صدائیں اس تک پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ جو دن میں ہر وقت ہر لحظہ بے قرار سی رہتی تھی، اب اس کے سینے سے لگی چہرے پر اس قدر سکون تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اوزگل نے کسمساتے اس کی شرٹ بہت شدت سے اپنی مٹھیوں میں جکڑی، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو کہ اب خدا را مجھے چھوڑ کر کہیں بھی مت جائیے گا۔ کچھ درد نہ بڑے مسینے ہوتے ہیں، نہ ہی باتوں سے ظاہر ہوتے ہیں، بڑے میسنے ہوتے ہیں، نہ ہی باتوں سے ظاہر ہوتے ہیں، نہ ہی مسکراہٹ میں اپنی جھلک دکھاتے ہیں، لیکن یہ مضبوط ہمت والے انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں کہ نہ ان کا پتہ ڈھونڈنے سے ملتا ہے، نہ ان کا علاج ملتا ہے۔ اریب بھی ان دنوں اسی قسم کے درد میں مبتلا تھا جس کا تریاق اس وقت اس کی باہوں میں موجود تھا۔ وہ صبح فجر تک اس کو سینے سے لگائے جاگتا رہا۔ فجر کے وقت وہ اس کے پہلو سے اٹھا، اس کے ماتھے پر نرم گرم سا بوسہ دیتا پیچھے ہٹا۔ اریب کے دور ہونے سے اب اس کے زرد چہرے پر نیند میں عجب بے قراری اور بے چینی کے تاثرات تھے۔ وہ گہری نیند میں ہاتھ مارتی اپنا پہلو ٹٹول رہی تھی، مگر اریب اپنے لب بھیجتا، اس پر کمفرٹر درست کرتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ویرا فجر ادا کر کے بے چین سی اوزگل کو دیکھنے آ رہی تھی، مگر اس کے کمرے سے نکلتے اس شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سر کی تھی یا حویلی کی چھت اس کے سر پر گری تھی، اسے پتہ نہ چلا۔ اریب نے مخصوص سنجیدگی لیے اس کی جانب دیکھا، جو شاید غم و غصے کی شدت سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ لالا، آپ یہاں اوزگل کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس کے کمرے میں جانے کی؟ کیا آپ نے پھر سے اس کے ساتھ؟ ویرا نے دبی دبی آواز میں مگر انتہائی گستاخی بھرے لہجے میں کہا، تو اس کے ہر لفظ پر سامنے کھڑے شخص کے ماتھے کی رگیں پھولتی چلی گئی۔ گڑیا، اسٹے ان یور لمٹس، اپنی حد میں رہو۔ تم اس قدر بدتمیز کیسے ہو سکتی ہو؟ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بالکل ہی بھول گئی ہو۔ اب تم اپنے بڑے بھائی اور اپنے جیٹھ سے یہ پوچھو گی کہ وہ اپنی بیوی کے کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ ربش! اریب نے قدرے بلند آواز میں اس درستگی اور قہر برساتی آواز میں کہا تھا، اوپر سے اس کی لہو چھلکاتی وحشت بھری آنکھیں۔ کچن لمحوں کے لیے تو ویرا اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گئی تھی۔ تب نایاب جو لاؤنج میں ہی فجر ادا کر رہی تھی، ان کی آوازیں سنتی اوزگل کے کمرے کی جانب چلی آئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ ایک گہرا سانس خارج کیا۔ السلام علیکم مام، کیسی ہیں آپ؟ اریب نے ویرا پر ایک اچڑتی نگاہ ڈال کر نایاب کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، میں ٹھیک ہوں۔ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سرخ ہو رہی ہے؟ رات پھر سے آنکھوں میں کاٹ کر گزار دی ہے نا؟ کب آئے تھے؟ نایاب نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس نے بھی عقیدت سے نیچے جھک کر یہ ممتا بھرا خراج سکون سے حاصل کیا۔ رات آپ سے اور بابا سے ملاقات نہیں ہو سکی، کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا میں، بس اسی وجہ سے۔ اب چلتا ہوں، کل انشاءاللہ جلد آ جاؤں گا، پھر بابا سے بھی مل لوں گا، وہ کہتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ویرا تو یہ سمجھ کر ہی پتھر کی ہو گئی تھی کہ اس کی یہاں موجودگی سے اس کی ماں اور باپ دونوں اچھے سے باخبر تھے۔ اور ہاں مما، گڑیا کو اچھے سے سمجھا دے کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، آئندہ کوئی بد کلامی یا بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ اسے سمجھائے کہ میری بیوی کی فکر میں مت گھلے۔ اوزگل کے لیے اس کا شوہر ابھی زندہ ہے، ابھی اپنے فرائض یاد کرتے ذرا سی توجہ اپنے شوہر پر بھی مرکوز کر لے تو بہتر ہوگا۔ بہن کی فکر ہے، شوہر کے حقوق کوئی معنی نہیں رکھتے۔ سمجھدار اور باشعور ہوتے ہوئے بھی اسے یہ احساس نہیں کہ اس پر سب سے زیادہ اور سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے۔ آپ صبح ہوتے ہی گڑیا کو بیت السلطان رخصت کر رہی ہیں، اپنی بیوی کو کیسے سنبھالنا ہے وہ میں خود اچھے سے دیکھ لوں گا، اریب سلیمان خان زادہ نے کہا، اور پھر وہاں رکا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ویرا نے طیش و اشتعال کی شدت سے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ ہاؤ ڈیئر ہی مما، ان کی ہمت کیسے ہوئی ایسے بولنے کی؟ ان کی اوقات ہے اوزگل پر اور مجھ پر اپنا کوئی حق جتانے کی؟ یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، پورا خاندان ہی گھٹیا ہے۔ نہ میں ان کی گھٹیا بھائی کے پاس جاؤں گی بلکہ انہیں کورٹ میں گھسیٹوں گی، انہیں اوزگل کو طلاق دینی۔ چٹاخ! ویرا مزید چلاتی جب نایاب سے پڑنے والے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے ہلا کر رکھ گئے۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے موم کی جانب دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ویرا، گھٹیا خاندان کسے بول رہی ہو؟ سلیمان خان زادہ کو یا داجی کو؟ احسان فراموشی اپنے گھٹیا تایا کی وجہ سے تمہارے خون میں ہوگی، مگر میری رگوں میں اب بھی خانزادہ خاندان کا ہی خون بہہ رہا ہے، تو میں بھی گھٹیا ہوں۔ اریب نے جو بھی کہا بالکل ٹھیک اور سچ کہا۔ بھری جوانی میں دونوں بیٹیوں کے ماتھے پر طلاق جیسے دھبے لگوا کر انہیں گھر بٹھا لوں، یہ چاہتی ہو تم؟ اریب نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، وہ ایک مشن پر تھا اور وہاں جا کر پھنس گیا تھا۔ تمہاری بہن کی غلطی نہیں کہ اس نے اپنی محبت کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے اپنی ماں تک کو حقیقت بتانے کی توفیق نہیں کی۔ اگر وہ مجھے سب بتا دیتی تو اتنا بکھیڑا ہوتا ہی نہیں۔ اریب نے لا کیڑیاں رگڑی، مگر وہ ہم میں سے
کسی سے بھی رابطہ نہیں کر سکا۔ بس یہ بدقسمتی تھی جو ان دونوں کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ تمہاری بہن جو خلا خلا کر آگ الاپ رہی ہے، یہ خلا ہو بھی گئی تو مر جائے گی وہ۔ اور تم، اریم نے صحیح کہا، تم پر سب سے زیادہ حق اب انیل کا ہے، اسی لیے تمہیں صبح ہوتے ہی بیت السلطان جانا ہوگا، سمجھی؟ نایاب نے ایک ایک لفظ انتہائی غصے سے بھڑکتے ہوئے ادا کیے تھے۔ ویرا بے آواز آنسو بہانے لگی، مگر آخر والی بات پر تو وہ تڑپ ہی گئی۔ مما میں… ویرا، اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنی پیکنگ کرو، نایاب نے گھرا کر کہا تو ویرا روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ نایاب نے اپنا ماتھا سہلایا اور جلدی سے اوزگل کے کمرے میں چلی گئی۔ صبح ہوتے ہی دن حسب معمول کافی مصروف تھا۔ اوزگل کو پتہ چلا کہ ویرا بیت السلطان جا رہی ہے اور اسے چھوڑنے نایاب بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ مما، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، پھر آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی، اوزگل نے دھیمے سے کہا۔ ویرا جو منہ بسور رہی تھی، حیرت سے اوزگل کو دیکھا۔ بلا شبہ یہ اس میں ڈرانے والی ایک بڑی اور مثبت تبدیلی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، چلو تم بھی ساتھ چلو، نایاب نے مسکرا کر کہا تو اوزگل بھی اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔